अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो दो मियाँ बीवी की जिंदगी की दुख भरी और सबक आमोज दास्तान है। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। रानो एक गरीब लड़की थी। यूं तो सलीम भी ज्यादा अमीर ना था, मगर मोहब्बत अंधी होती है और ये अमीरी गरीबी नहीं देखती। ये आग तो दिल से दिल तक जाती है। जब आग दोनों तरफ बराबर लगी तो सलीम ने रानो से शादी का फैसला कर लिया। उस लड़की के माँ बाप गरीब जरूर थे, मगर ये नखुवत भरे लोग थे। सो सलीम और रानो की एक न सुनी गई और उनके अरमानों पर अपनी मुखालफत की जलती हुई राख डाल दी। सलीम के माँ बाप ने भी रानो से सलीम की शादी को एक नामुमकिन अमर करार दे दिया। कुछ दिनों तक तो वो दोनों बहुत नाखुश रहे। रंज का एक समंदर उन दोनों के दिलों में मौजज़न था, जिसमें वो गले गले डूब गए थे। मायूसी के इस दलदल से निकलने का कोई चारा न था, मगर रानो की आहों ने सलीम का कलेजा शक कर डाला। वो अब रातों को जागता था, लंबी और सुनसान सड़कों पर चलता चला जाता, ये जाने बगैर कि ये राह किधर को जाती है। घर तो बहुत दूर रह जाता था और वो इंसानी बसेरों से भी परे निकल जाता। मुसाफत की ये थकन कुछ देर के लिए दिल के दर्द को धीमा जरूर कर देती थी, लेकिन कुछ देर बाद ही ये दर्द ज्यादा शिद्दत से उभरता और वो किसी वीराने में रेत के घरौंदे की मानद ढह पड़ता। सलीम का एक दोस्त उन दिनों उसके साथ रहता था। वो उसकी हालत पर गमज़दा था। वो उसकी ढारस बंधाने की कोशिश करता। सलीम ने नशे का सहारा लिया तो कदीर ने उसे रोका, मगर वो बाज ना आया और इस झूठे सहारे में पनाह ढूंढने लगा। तभी एक दिन उसके दोस्त कदीर ने उसकी गैरत को जगाया और कहा कि जितना नशा कर लिया वो तुम अब कर चुके, अब होश में आओ। मसनूई नशा तो मोहब्बत के पाकीज़ा जज्बे की तौहीन है। असल नशा तो खुद मोहब्बत है ना। यही वो वक्त है जब जुनून की कैफियत ताकत बन जाती है और आदमी वो सब कुछ कर गुजरता है जो वो करना चाहता है। एक तुम हो कि जोरे बाजू से रानू को अपना नहीं बना सकते। अफसोस है तुमने इश्क और मोहब्बत दोनों का नाम डुबो दिया है। यही नहीं, मर्दों का नाम भी डुबो कर रख दिया है। कदीर के तानों ने जलती पर तेल का काम किया। सलीम को गोया उंगली पकड़ने की देर थी। वो समझा कि कदीर ने उसकी मर्दानगी को ललकारा है। सब मुखालफतों को गुबारे राह किया। रानो को भी कड़े तेवर दिखाकर कहा, ये रोना धोना छोड़ दो रानो, मोहब्बत है तो साथ दो। ऐसा कि आग के दरिया में तैर कर समंदर के उस किनारे तक चलना पड़े तो चलना होगा, वरना सोच लो कि मोहब्बत नहीं या हम नहीं। सलीम के तेवर देखकर रानो डर गई कि इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। बहरहाल उसने हामी भर ली और उन दोनों ने घर वालों की लाख मुखालफत के बावजूद निकाह कर लिया। रानो क्या मिली कि दुनिया मिल गई। सलीम का दिलो दिमाग सूरत तक बदल गई। हर शय हसीन और पुरकशिश हो गई। जिनकी मोहब्बत का जज्बा जुनून तक गया हो, वो जानते होंगे कि ये कैसा नशा होता है और अपनी मोहब्बत को पाकर आदमी क्या से क्या हो जाता है। सलीम और रानो ने भी समझा कि उन्होंने एक दूसरे को पाकर कायनात को पा लिया है। उन्होंने अपना एक छोटा सा घर बसा लिया। एक पल भी वो एक दूसरे से जुदा ना होते थे। वक्त गुजरता गया और रानो एक बच्ची की माँ बन गई। सलीम में तो गोया दुगनी ताकत आ गई थी। वो अब डबल शिफ्ट में काम करने लगा ताकि बीवी और बच्ची को जिंदगी की हर सहूलत फराहम कर सके। बेटी की सूरत जब एक नन्ही सी मैना उसके बाग में चहकने लगी तो उसमें दो बंदों की मोहब्बत भर गई। वो अब काम करते थकता ना था और समझता था कि उसके महकते चमन की बहार लाजवाल है। इस गुलशन को किसी की बदनजर लग सकती है और ना ही खिजां के सफाक हाथ इसकी शादाबी तक पहुंच सकते हैं। पर यह खाम ख्याल था। जैसे दुनिया की हर शय को जवाल है, खुशियों को भी जवाल होता है। सलीम की पुरमुसर्रत दुनिया के शहाब पर वक्त से पहले जवाल शुरू हो गया और खुशी का ये चढ़ता चांद धीरे धीरे गहनाने लगा। एक रोज एक बदबख्त शख्स सलीम के घर आया जो उसका सगा मामू था। वो दुनिया का सताया हुआ और मुसीबत का मारा था। सलीम ने उसे तरस खाकर अपने घर में पनाह दी, मगर उस वीरानियों के अफरियत ने एहसान का बदला यूं दिया कि सलीम का हंसता बसता घर उजाड़ कर रख दिया।
گھر میں دو خوش و خرم پیار کرنے والے آباد ہوں تو کبھی کبھی تیسرا اپنا بھی غیر بن جاتا ہے۔ جیسے پیار میں دو یار تو تیسرا خار کہلاتا ہے، ماموں بھی خار بن کر آیا۔ ان دنوں سلیم اپنی محنت کی بدولت بہت اچھا کما رہا تھا، گھر میں خوشحالی تھی۔ یہ خوشحالی دیکھ کر ماموں کو دھواں لگا اور پھر یہ دھواں اس کے دماغ میں بھر گیا۔ میاں بیوی کے درمیان جدائی کے بارے میں منصوبے سوچنے لگا۔ دراصل وہ چاہتا تھا کہ کسی طور رانو کو سلیم طلاق دے دے، پھر وہ اپنی بیٹی کو سلیم کی دلہن بنانے کی راہ ہموار کرے۔ عورت تو یوں بھی کانوں کی کچی ہوتی ہے اور کبھی کبھار تو عقل کی بودی بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ رانو کچھ زیادہ ہی نادان نکلی۔ اس نے ماموں کی سلیم کے متعلق چغلیوں اور بدخواہیوں کے اس سیلاب کو روکنے کے بجائے محبت کو کچا گھر بنا کر بدگمانی کے سیلاب کے حوالے کر دیا۔ اب ان میاں بیوی میں روز جھگڑا رہنے لگا۔ سلیم جب رات کو شفٹ سے لوٹتا تو رانو اس سے جھگڑ پڑتی، کبھی اس کے کپڑے سونگتی، کبھی اس کے چہرے پر لپسٹک کے ہلکے پھلکے آثار تلاش کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ حیران ہوتا کہ اچانک رانو کو کیا ہو گیا ہے، کہیں اس کا دماغ تو نہیں چل گیا۔ وہ اسے سمجھاتا کہ میری قمیض پر جو بال چپکا ہوا ہے تم نے دریافت کیا ہے نا، تم غور سے دیکھو، تمہارا ہی تو ہے، جاتے وقت تمہارا کنگھا ہی تو استعمال کرتا ہوں نا۔ دراصل یہ ساری کارستانیاں تو ماموں کی تھیں جن سے یہ دونوں ابھی تک ناواقف تھے۔ بہرحال ماموں نے ایسی کہانی گھڑ کر رانو کو سنائی کہ وہ شوہر سے بدگمان ہوتی چلی گئی، اور وہ حد آ گئی جب وہ اس سے نفرت کا اظہار کرنے لگی۔ ایک روز سلیم کے کوٹ کی جیب سے ایک لڑکی کی تصویر نکلی جو موقع پا کر خود ماموں نے اس کی جیب میں ڈال دی تھی۔ رانو کے دماغ میں شک راسخ ہو کر یقین میں بدل گیا کہ سلیم راتوں کو ڈیوٹی کے بہانے اس سے بے وفائی کا مرتب ہو رہا ہے۔ ماموں تو 100% صحیح کہتے ہیں۔ سلیم بھی روز روز کی کل کل سے عاجز رہنے لگا تھا۔ ایک دن اس نے رانو پر ہاتھ اٹھا دیا تو وہ روٹ کر میکے چلی گئی۔ سلیم کا ماموں تو یہی چاہتا تھا۔ اب وہ رانو کے بارے میں غلط باتیں کر کے سلیم کا دل برا کرنے لگے تھے۔ کہتا کہ رانو کا گھرانہ دراصل غلط خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور یہ بیٹیوں کی کمائی کھانے والے لوگ ہیں، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کو شرفا کے علاقے میں آ بسے ہیں، ورنہ پیچھے سے یہ ٹھیک چلن کے لوگ نہیں ہیں۔ رانو کا باپ اور ماں شادیوں میں ناچ گانا کر کے بچوں کو پرورش کیا کرتے تھے۔ اب تم ان لوگوں سے ناتا مت رکھنا، کیونکہ ماضی میں یہ لوگ میراثی کہلاتے تھے۔ ماموں کی ایسی باتوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ سلگتا ہوا ذہن اور سلگ اٹھا تھا، تاہم سلیم کو اپنی بچی سے بہت پیار تھا۔ وہ ایک ماہ بھی اس کی جدائی برداشت نہ کر سکا اور رانو کو لینے اس کے ان رشتہ داروں کے گھر چلا گیا جہاں وہ رہ رہی تھی۔ رانو کے گھر والے تو اپنی پچھلی توہین کے انتقام میں سلگ رہے تھے۔ یہ موقع ان کے ہاتھ آیا تو انہوں نے سوچا کہ وار کیوں خطا جانے دیا جائے۔ پس جوں ہی سلیم رانو کے میکے میں گیا، قدم رکھتے ہی پہلا وار خود رانو نے کیا اور پاس پڑا گملہ اٹھا کر سلیم کو دے مارا۔ چھوٹے سے اس گملے میں سدا بہار کے پھول لگے ہوئے تھے جو اس کے منہ پر لگے اور گملہ مٹی سمیت فرش پر جا پڑا۔ گویا آج پھول آڑے آ گئے جو ڈھال بن گئے، اگر مٹی آنکھوں میں پڑ جاتی تو اندھیرا لازمی تھا۔ بہرحال ہاتھوں اور گردن پر زخم آ گئے۔ سلیم سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ وہ کبھی یوں رانو کے ہاتھوں چوٹ کھائے گا۔ دشمن پتھر مارے اور دوست پھول مارے نا، تو دشمن کے پتھر سے اتنی چوٹ نہیں لگتی جس قدر کے دوست کے مارے ہوئے پھول سے لگتی ہے۔ ابھی وہ اس کاری وار سے سنبھلنے نہ پایا تھا کہ رانو کے گھر والے اس پر ٹوٹ پڑے، گویا وہ ایک اشارے کے منتظر تھے۔ اس کا بازو 2 جگہ سے ٹوٹ گیا۔ ٹوٹے ہوئے بازو اور کرچی کرچی دل کو سمیٹ کر وہ وہاں سے چلا آیا۔ اس روز جان تو بچ گئی مگر عزت خاک میں مل گئی تھی۔ عزت تو اسی دن خاک میں مل گئی تھی جب اس نے ان خاک نشینوں کی لڑکی کو اپنی عزت بنا کر گھر میں لا بسایا تھا۔ اس وقت سلیم کے والد نے اس کو بہت سمجھایا تھا کہ یہ لوگ محلے میں نئے آئے ہیں اور ان کے بارے میں اچھی باتیں سننے کو نہیں مل رہی۔ جانے کیسا ماضی ہے ان کا، تم یہاں شادی سے باز رہو بیٹا، مگر بھلا ہو عشق کا جس نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔
رانو کے میکے والوں کی اس مدارات کے بعد وہ اب ہسپتال میں تھا اور اس وقت کو کوستا تھا کہ جب وہ رانو سے ملا تھا۔ اس سے ملاقات کی خاطر اس کی چھت پر پچھلی طرف سے پھلانگ کر چڑھتا تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ اتنی بلندی پر چڑھنے سے گرا تو جان بھی جا سکتی ہے۔ اب جان جا رہی تھی اور تب عزت جا رہی تھی، مگر اس کو اس وقت تو کسی قسم کے خسارے کی پرواہ نہ تھی۔ سچ ہے، عورت کی محبت آدمی کو خوار کرتی ہے، لیکن مشکوک خاندان کی لڑکی کی محبت اسے ذلیل و خوار کر دیتی ہے۔ وہ اب ہسپتال میں تنہا پڑا انہی سوچوں میں ڈبکیاں لگا رہا تھا۔ اگر کوئی آتا تھا مزاج پرسی کو تو وہ ماموں تھے، جو اس وقت اس کے بہت زیادہ غم خوار بنے ہوئے تھے۔ ماموں کی باتیں کچھ زیادہ ہی رانو کے کردار کے بارے میں اشتعال انگیز ہوتی جاتی تھیں۔ تبھی سلیم کو شک ہوا کہ یہ تمام کارستانی کہیں انہی کی تو نہ ہو جن کی بیٹی سے میں نے شادی سے انکار کیا تھا، اور پھر بیٹے بہو سے بھی ان کی ایسی ٹھنی کہ وہاں سے نکال دیے گئے۔ اور میں نے یہ سوچ کر گھر میں رکھ لیا کہ میں رات کی ڈیوٹی کرتا ہوں تو میری بیوی اور بچی جو اکیلے رہتے ہیں، ماموں ان کی ڈھارس بن جائیں گے۔ ماموں باپ کی جگہ ہیں، یہ ہمارے ساتھ رہیں گے تو میرے اہل خانہ کو تحفظ ملے گا۔ ایک روز ماموں اپنی بیٹی شبانہ کو ساتھ لے آئے اور چائے وغیرہ لانے کے بہانے اسے سلیم کے پاس چھوڑ کر چلے گئے تو پہلی بار سلیم کو اندازہ ہوا کہ اس کا ماموں کسی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت گیم کھیل رہا ہے۔ بال تو چلو رانو کے میرے کپڑوں پر چپک سکتے ہیں، لیکن میری آستینوں اور قمیص پر لپسٹک کے نشان کہاں سے آتے ہیں؟ سب سے بڑھ کر لڑکی کی تصویر جس کو کبھی دیکھا بھی نہ تھا کہاں سے میری کوٹ کی جیب میں آئی اور کس نے رکھ دی، جبکہ ہمارے گھر میں تو سوائے ماموں کے اور کوئی رہتا بھی نہ تھا۔ گمان کی دھندلی تصویر واضح ہونے لگی اور سلیم کی سمجھ میں پوری بات آ گئی۔ اب تو ماموں کی شکل دیکھ کر ہی سلیم کے دل کے زخم ہرے ہو جاتے تھے۔ جب ہسپتال سے آئے کچھ دن گزرے تو وہ شبانہ کو کھانا پکانے کے بہانے اس کے گھر لانے لگے۔ اب سلیم نے بھی ان سے انتقام کی ٹھان لی۔ ایک دن بولا، ماموں آپ کی بیٹی کھانا کتنا اچھا بناتی ہے، کیا ہی اچھا ہو اگر یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کو رہنے کے لیے آ جائے، لیکن شاید آپ کی بیوی اور بیٹے نہ مانے۔ ماموں تو اسی دن کے منتظر تھے۔ میری مانو تو رانو کو بھلا دو، ان لوگوں نے تو تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا بھائی، وہ تو تمہاری جان کے در پہ ہیں، مگر اس حال میں اب کون مجھے گلے لگائے گا ماموں؟ سلیم نے کرا کر کہا، میں لگاؤں گا بیٹے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو، اپنے ہی تو اپنوں کو گلے لگاتے ہیں نا۔ اس جواب پر سلیم دل میں ہنسا، کیوں نہیں ماموں، میں ضرور آپ کی بیٹی سے شادی کروں گا، مگر میاں ایک شرط ہے میری۔ ماموں نے کہا کہ یہ بیاہ تم کو 7 دن کے اندر اندر کرنا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ ان ڈھول والوں کی لڑکی کا بھوت پھر سے تمہیں چمٹ جائے۔ ٹھیک ہے ماموں، آپ تیاری کریں۔ ماموں نے سر پر دوڑ بھاگ کر کے شادی کی تیاری کر لی، روٹھی ہوئی بیوی اور بیٹیوں کو بھی منا لیا۔ اگرچہ وہ ہرگز اس شادی پر راضی نہ تھے، مگر بدلِ نخواستہ شامل ہو گئے۔ یوں ماموں نے اپنی دانست میں چال میں کامیاب ہو کر بیٹی سلیم کو ٹکا دی۔ اس نے بھی صرف ایک شب کا بندھن باندھا۔ اگلے دن ماموں سے کہنے لگا کہ آپ کی بیٹی تو مجھ سے بیاہ پر راضی ہی نہیں تھی، آپ نے زبردستی اس کی شادی مجھ سے کرائی، یہ رات بھر روتی رہی ہے، ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یوں بھی لڑکی 18 سال کی ہو تو قانون کی نظر میں بالغ ہوتی ہے، جبکہ شبانہ تو ابھی 16 سال کی ہے۔ 2 سال اور انتظار کر لیتے تو کیا برا تھا ماموں؟ اب اس کو آپ اپنے گھر میں بٹھاؤ، اب جب آپ کے گھر یہ بیٹھ کر آنسو بہائے گی تو سمجھ جاؤ گے کہ کسی کا گھر اجاڑنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ اس بات پر سبھی سلیم سے ناراض ہو گئے۔ سبھی نے کہا کہ سلیم تم تو بڑے ظالم نکلے ہو، ایک بیوی کو نہ بسایا اور دوسری بیچاری کمسن کو ایک رات کے بعد ہی اس کے میکے لا بٹھایا۔ سلیم نے مگر دل کے کان اور آنکھوں کے دروازے بند کر لیے۔ اب وہ تھا یا دل دیوانہ جو ہر دم رانو کا نام لیتا تھا۔ ایک روز اچانک ایک دوست کی بہن کی شادی میں اس نے رانو کو دیکھا تو خود پر قابو نہ رکھ سکا اور اس کو آواز دے کر بلایا، خدارا رانو، ناراضگی ختم کر دو اور واپس آ جاؤ۔ وہ بولی، میں تو ایک میراثی کی بیٹی ہوں نا، گانے ناچنے اور ڈھول بجانے والوں کی بیٹی ہوں، تمہارے گھر آ کر کیا کروں گی؟ تم تو عزت دار ہو نا، میری تمہارے جیسے شریف کے گھر میں جگہ کہاں؟ رانو، تانے نہ مارو، مجھے برباد نہ کرو اور نہ ہی خود کو،
تم جانتی ہو تمہارے بغیر میرا گھر اور میرے بغیر تمہارا دل آباد نہیں ہو سکے گا. پھر اپنی اور میری دنیا میں اتنی ویرانیاں بانٹنے سے کیا حاصل؟ یہ تو سب ماموں کی کارستانیاں تھیں، ماموں کی لگائی ہوئی آگ تھی. اور تم گویا عقل سے پیدل تھے نا. کیا دوسری بیوی سے اتنی جلدی دل بھر گیا تمہارا؟ کیا وہ دوشیزہ تمہارا گھر آباد نہیں کر سکی؟ میں ڈھول بجانے والوں کی بیٹی ہوں اور وہ تو شریفوں کی اولاد. میرا جو مقام تھا میں وہاں ہوں، اس کا جو مقام ہے وہ اس کو دو. میں نے کہا نا، مجھے تنگ مت کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری محبت سے شکست خوردہ ہو کر میں ساری دنیا کے چمن اجاڑ ڈالوں. دل میں اندھیرا ہو جائے تو آدمی قدم قدم پر ٹھوکریں کھانے لگتا ہے. تو میری بچی سے تو مجھے ملوا دو. کتنے دن ہو گئے ہیں میری آنکھوں کو اس کی شبیہ نے ٹھنڈک نہیں پہنچائی. بچی بھی دوسری بیوی سے جا کر پیدا کرو اب. رانو تو بے رحم ہو کر بولی، تیرے لیے تیری بچی مر گئی ہے. جب ساری التجائیں ناکام ہو گئیں تو اس کے اندر کا شکست خوردہ مرد ایک ناک کی مانند پھنکارنے لگا. آخری بار پوچھتا ہوں رانو، کیا میری بچی کو تو مجھ سے ملوائے گی یا نہیں؟ وہ غصے سے بولی، نہیں، اب تو میں اس سے ڈھول بجواؤں گی. وہ شادیوں میں گائے گی اور ناچے گی بھی. یہ سن کر سلیم نے چھری اٹھا لی جو سامنے پڑی تھی اور رانو پر حملہ کر دیا. وار چوک گیا. رانو کی چاند سی پیشانی پر گہرا زخم آ گیا، خون نکلنے لگا. اس کا خون بہتا دیکھ کر سلیم گھبرا گیا، اسے چکر سا آ گیا. تب اس نے جانا کہ یہ تو میں نے غضب کر دیا. جی چاہا کہ یہی چھری یک بارگی اپنے دل میں اتار لے. لوگ رانو کو ہسپتال لے گئے اور وہ وہاں سے واپس لوٹ آیا. اب وہ سوچتا تھا کہ رانو میرے پاس تھی تو میں غریب ہو کر بھی غریب نہ تھا. مسرت اور سکون سے میرے دل کی تجوریاں بھری ہوئی تھیں. اب وہ نہیں ہے تو میں خوشحال ہو کر بھی غریب ہوں کہ اس کی محبت کے خزانے سے محروم ہوں. کاش کوئی میری ساری دولت لے لے اور میری بیوی اور بچی کو مجھے لوٹا دے. انسان کی ذرا سی غلطی کبھی کبھی اس کو کس قدر ویران کر دیتی ہے، وہ ساری عمر پچھتاتا رہ جاتا ہے. یہ کوئی سلیم کے دل سے پوچھے جس کا گھر اور دل دونوں آج بھی ویران ہے.